अमेरिकन प्रेसिडेंट यूएई में गए हुए थे और वहां पर मुसलमान बच्चियों को उनके हुक्मरान ने हेयर फ्लिपिंग डांस के ऊपर मजबूर किया और उसकी वजह से हमारी नजरें तो शर्म से झुक गई। बाई चांस ही मैं अपने लैपटॉप के ऊपर वीडियोस देख रहा था तो पैरेलल में एक वीडियो खुली और वो भी किसी इंडियन चैनल की थी और काफी ज्यादा व्यूअरशिप थी। उस पे मैंने वो सिर्फ थंबनेल देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। जब मैंने उसको चला के देखा तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसलमान हुक्मरानों का हाल है। वो मुसलमान हुक्मरान जो अरब से ताल्लुक रखते हैं। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत खासा है वो अरब के मुसलमानों की तरफ है। बेइज्जत आमा तो आपकी पूरी इंसानियत के लिए है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। हमने आपको नहीं भेजा मगर पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला। लेकिन जो बेइज्जत खासा है वो उम्मुल कुरा यानी कि मक्का और उनके इर्द गिर्द के रहने वाले अरब के लोगों के लिए। उनको अल्लाह ने दुनिया का इमाम बनाया था। और आज अरबियों का हाल यह है कि मुसलमानों की बच्चियों को इस तरीके से उनके बालों से डांस करने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं, एक ऐसे हुक्मरान का इस्तकबाल करने के लिए जो उस मुल्क की सपोर्ट पे खड़ा है, जो अरब की बच्चियों का कत्लेआम कर रहा है इसराइल फिलिस्तीन में। वहां की बच्चियां शहीद हो रही हैं, उनका जेनोसाइड का मामला हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है। और हम अरब की बच्चियां उन हुक्मरानों के लिए इस्तकबाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। मुझे तो वो मंजर देखकर लगा कि ये कोई रोमन दरबार है और औरतें गुलामी की जिंदगी गुजार रही हैं। मैं उन लिबरल्स से पूछूंगा जो औरतों के हुकूक की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज वो किधर मरे हुए हैं? क्या औरत को आपने कमोडिटी बना के पेश करना है? मुसलमान हुक्मरानों को तो डूब मरना चाहिए। उन्होंने तो लानत कमाई। और मुसलमानों के स्पीकर्स का कर्ज उतारने के लिए मैं अपने प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं कि यह जुल्म हुआ, लेकिन लिबरल्स का भी काम है कि वो बोलें। यह औरतों की तजलील करना है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने बेसिक ह्यूमन राइट्स दिलवाए थे औरतों को, पहली दफा उस जमाने में औरतों का विरासत में हिस्सा रखा। कुरान हकीम की 4 जो बड़ी सूरतें हैं उनमें से एक सूरतुन निसा है, जिसका नाम ही है औरतें। सूरतुर रिजाल कुरान में नहीं है, सूरतुन निसा है। अल्लाह ताला ने पिसे हुए तबके के हुकूक बयान किए, विरासत में हकदार बनाया। वो बच्चियां जिनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, इस्लाम ने इस रस्म को खत्म किया। यह हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात थी ना। यहां तक कि सूरत निसा में अल मुहसनात कहा गया इन आजाद औरतों को कि ये किले में बंद हैं। क्या जबरदस्त वर्ड यूज हुआ है। मोहसना है औरतें। इस्लाम ने इन्हें महफूज कर दिया है अपने बाप के किले में और खामद के किले में। जिस तरह किले में आकर अगले जमानों में लोग महफूज अपने आप को तस्वुर करते थे कि बाहर से कोई फौज हमलावर नहीं हो सकती, आजाद औरत को भी मोहसना कहा जाता था कि ये किले में बंद है, इसके ऊपर इसके वालिद का साया है, वो इसकी हिफाजत करेगा, इसका खामद इसकी हिफाजत करेगा, बच्चा जवान होगा तो वो उसकी हिफाजत करेगा। मोहसना थी औरत। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हो और वो उनकी अच्छी परवरिश करे,
انہیں اچھے اخلاق سکھائے, یہاں تک کہ ان کی شادی کرتے. میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں. اس معاشرے کے اندر جہاں لوگ بچی پیدا ہونے کے اوپر دفنا دیا کرتے تھے اور کسی کو شکل نہیں دکھایا کرتے تھے, یہ ساری باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کی. اور آج تم نے یو اے ای کی بچیوں کو ایک حکمران کے سامنے اس طرح ذلیل نہیں کیا, تم نے رسول اللہ کی روحانی بچیوں کو ذلیل کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں تو پوری امت رسول اللہ کی روحانی اولاد ہے. یہ نبی الاسلام کی بچیاں ہیں روحانی طور پر, اور عربی بھی ہیں, ڈبل نسبت ہے, عرب کی نسبت بھی حاصل ہے, لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آئی. میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ہم مزید زیادہ بغیرتی دکھائیں. اگر غیرت کے نام پر آپ اس قسم کی ترقی حاصل کر رہے ہیں تو لعنت ایسی ترقی کے اوپر. یہ ترک ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گند. یہ ترقی نہیں ہے, یہ گند ہے. غیرت کے بدلے میں آپ نے حاصل کیا ہے. محمد بن سلیمان, ٹھیک ہے تم سعودیہ کو ترقی دو, لیکن یہ ترک تو نہ کرو. اس نے بھی لائن میں وہ مرد و عورت کھڑے کیے ہوئے تھے, ایک ایک آ کے جو ہے نا وہ ٹرمپ کے ساتھ مسافہ کر رہی ہے. چلے حجاب کسی حد تک کیا ہوا تھا. تو یو اے ای کے حکمرانوں نے کہا کہ اتشائی کوئی نہیں, ہم اس سے اگلی بات کوئی کریں گے. میں تو ڈر رہا ہوں کہ اگلے کسی عربی ملک میں گئے تو یہ معانقہ بھی نہ کروانا شروع کر دیں. اب پوری دنیا کے مسلمان عرب کے مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم یہاں زیادہ گلہ شکوہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگ عربی نہیں ہے, قرآن ترجمے سے پڑھا نہیں ہوا, انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں. اب مجھے بتائیں, عربیوں کا حال آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, ان کو ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. مردوں کو پردے کا حکم پہلے ہوا, آنکھوں کا پردہ, نگاہیں نیچی رکھنی. اور پھر اگلی آیت میں آیا کہ مؤمنہ عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. لیکن پہلا حکم مؤمن مردوں کو دیا گیا. مسلمان مردوں کو تو یہ حکم تھا کہ انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے. اگر آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور یہ تماشا دیکھیں کہ ان عرب کے حکمرانوں نے اپنی نگاہیں کیا نیچی کرنی تھی, انہوں نے اپنی بچیوں کا حجاب اتروایا اور پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم ایک ایسے حکمران کو جو ایک ایسی حکومت کی پشت پہ کھڑا ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے فلسطین میں, یعنی کہ اسرائیل کی حکومت, اس کے استقبال میں ہم یہ کریں گے. چلے اس میں سے کچھ نکالنا ہوتا نا, آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی وہ آج کی ایک نارمز ہیں, اس میں آپ نے پروٹوکول دینا ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کے بعد انہوں نے اعلامیہ بھی تو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں جاری کروا لیا, تو ایسا تو کوئی نہیں ہوا. یہ بھی کچھ نہیں نکلا اس میں سے. اس میں سے نکالا آپ نے کیا, سوائے اس کے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی لعنت کمائی آپ نے, اور نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ یو اے ای کا کلچرل ڈانس ہے. یار یو اے ای کا کلچرل ڈانس یہ کہاں سے آ گیا؟ یو اے ای کا کلچر تو اسلام ہے. آپ کہیں گے رومنز اور پرشینز کا کوئی کلچرل ڈانس ہوگا جو اسلام نے ختم کر دیا تھا کہ عورتوں کو آپ نے کموڈٹی نہیں بنانا. یو اے ای کا کلچر تو وہی ہوگا نا جو اسلام کا کلچر ہے. ہم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا, اس قسم کی بغیرتی تو یہاں پر نہیں تھی. اسلام آنے سے پہلے بھی ہندوؤں کے ہاں بھی پردے کا کانسیپٹ تھا, گھونگٹ کا. جلباب قرآن میں کہا گیا, اس میں وہ عورت یہاں تک پردہ کر کے رکھتی تھی, پورا وہ آگے سے اس کا کپڑا جو ہے وہ اس کے چہرے پر ہوتا تھا, بس وہ اتنا ہی نظر آتا تھا جتنا اس نے چلنا ہوتا تھا.
یہ ہندوؤں کے اندر پردہ تھا. اور آپ عربیوں نے تو ہمیں حجاب کے بارے میں بتانا تھا, آپ نے ہمیں سورۃ الاحزاب, سورۃ النور کی آیات کے بارے میں بتانا تھا. آپ تو دنیا کے امام تھے, آپ تو بنو اسماعیل ہیں. اللہ نے بنو اسرائیل کے بعد بنو اسماعیل کو دنیا کی امامت کے لیے چنا. آپ نے امامت کیا کرنی ہے, آپ نے اپنی بچیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بغیرتی کا مظاہرہ ان سے کروایا. تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے بالکل اسے کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں, سورۃ الاحزاب میں بیان کی ہیں, سورۃ النساء کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں, اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان چیزوں کو کھول کر بیان کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر ہوتے تو وہ شخص جو عورتوں کے قافلے کو لے کر چل رہا ہوتا, یعنی اونٹ پہ ہودج بنے ہوتے تھے, جو یہ ڈولیاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی انڈیا پاکستان کے کلچر میں, لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کمرے, وہ اونٹ کے اوپر رکھے جاتے تھے, اس میں عورتیں بیٹھتی تھیں, پردہ رہتا تھا. اور جو ان اونٹوں کو ہانکنے والا شخص ہوتا تھا, نبی علیہ السلام اسے فرمایا کرتے تھے آہستہ ہانکو, شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. اس کلچر میں جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی کم درجہ دیا جاتا ہو, صرف اسے ایک کموڈٹی سمجھا جاتا ہو, اولاد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہو, ایک سیکس ٹوائے سمجھا جاتا ہو, اس سے زیادہ کچھ نہیں, وہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ یہ عورتیں شیشیوں کی مانند ہیں, ٹوٹ نہ جائیں, ان کے قافلے کو آہستہ ہانکو پروٹوکول کے ساتھ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جب ہوئی سیدہ صفیہ کے ساتھ غزوہ خیبر کے بعد, ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آزاد کیا اور یہی آزادی ان کا حق مہر بنی. تو ان کا قد چھوٹا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اونٹ پر سوار کرنا تھا, تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے اپنا گھٹنا جو ہے نا زمین پہ یوں رکھا, اور سیدہ صفیہ اس گھٹنے پر پاؤں رکھ کر, اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جوتیاں اتار کر ننگے پاؤں رکھ کر اونٹ کے اوپر سوار ہوئی. نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو یہ پروٹوکول دیا اس معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کہ اپنا گھٹنا پیش کیا, اس پہ پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئی, اور نبی علیہ السلام نے اس اونٹ پر بعد میں سواری کی اور اپنے پیچھے اپنی بیوی کو بٹھایا. جب وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے جذبات میں یہ جملہ بول دیا تھا نا کہ یہ عورتیں جو موٹر بائک پہ ایک ٹانگ ادھر رکھ کے اور ادھر رکھ کے بیٹھتی ہیں, اور اس کو بڑے عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ پریزنٹ کیا, بعد میں جب ہم نے ہائی لائٹ کیا تو انہوں نے معذرت بھی کر لی. تو میں نے ان کے رد کے اوپر یہ دلیل رکھی تھی کہ موٹر بائک پہ دائیں بائیں ٹانگ رکھ کے بیٹھنا یہ ہماری ماں کی سنت ہے, کیونکہ اونٹ کے اوپر وہ دونوں ٹانگیں ایک طرف رکھ کے نہیں بیٹھتے تھے, ورنہ تو گر ہی جاتے. یہاں پہ بھی اگر لمبا سفر ہو اور آپ سپیڈ پہ سفر کر رہے ہیں تو کمفرٹیبل عورتیں اسی وقت فیل کرتی ہیں جب وہ دائیں بائیں پاؤں رکھ کے بیٹھیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی عورتیں 30-40 کلومیٹر کا سفر اپنے خامدوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اسی طریقے سے موٹر بائک پہ کرتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ عزت افزائی کی ہے عورت کی. بخاری مسلم کی حدیث ہے, میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. عربی میں فتنے کا لفظ ہے, لیکن وہ فتنہ جو ہے وہ پنجابی والا نہیں ہے, عربی والا ہے آزمائش. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری آزمائش ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہاری آخرت کا فیصلہ کرنا ہے. تو میرے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں ہیں, مراد یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ بات نبی علیہ السلام نے بیویوں سے نہیں کی کہ تمہارے لیے میں آزمائش تمہارے خامن چھوڑ کے جا رہا ہوں. خامنوں کو کہا, چونکہ مرد کا اپر ہینڈ ہوتا ہے, الرجال قوامون علی النساء,
مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا عورتوں کے اوپر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کا کچومر نکال دیں گے. ذمہ داری دی ہے کہ ان کے لیے کھانا پینا، اوڑھنا، سیکیورٹی اور رہائش، یہ سب کچھ ارینج کریں گے. ایون بچوں کو دودھ پلانے کا خرچہ بھی سورۃ البقرہ میں آیا، مرد نے دینا ہے. یہ رسپیکٹ دی اسلام نے. تو نبی اسلام نے فرمایا اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یہ اس معاشرے میں بات ہو رہی ہے جہاں پر بیٹے باپ کا بازو ہوتے تھے، کیونکہ قبائلی سسٹم تھا، اسی لیے خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ بیٹے ہوں. بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، بیٹوں کو اپنی پاور سمجھتے تھے. اسی لیے باپ اور بیٹے کا بانڈ بہت مضبوط ہوتا تھا اس معاشرے میں. پھر بیٹے کو تو پکارا ہی باپ کے نام کے ساتھ جاتا تھا، ابن عمر، ابن ابی طالب، ابن خطاب. اس معاشرے میں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حقدار اس دنیا میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پوچھا یا رسول اللہ ماں کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں. تیسری بار پوچھا اس کے بعد پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا، کہا تیرا باپ. یعنی پہلے 3 درجے ماں کے اور پھر چوتھا باپ کا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، کہ یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. مشرکہ تھی لیکن حسن سلوک کرنا ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے، جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. یہ رسپیکٹ دی گئی. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں تو ماں کو اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ اس نے تمہیں پریگنینسی کے دوران اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھا ہے اور تکلیف پر تکلیف جھیلی ہے، اس لیے تمہارے اوپر وہ حق رکھتی ہے تمہاری ماں، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. یہ کوئی تفریق نہیں. سورہ لقمان میں کیٹاگوریکلی آیا کہ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. ہاں شرک کی طرف ابھارے تو ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن اس کا یہ رزلٹ نہیں کہ ان کو 0 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. بیمار ہو جائیں تو آپ نے ان کو دوا لے کے دینی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اس میں بھی اسپیسیفکلی ماں کا ذکر کیا کہ اس نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تمہیں اپنی پریگنینسی کے دوران برداشت کیا، تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر بیویوں کے بارے میں تو وومن رائٹس ان اسلام میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع حاصل کرو. سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. یعنی نبی اسلام نے کہا طلاق آپ نے نہیں دینی، نفع حاصل کرنا ہے. آخری درجے تک کوشش کرنی ہے کہ حسن سلوک سے آپ اس کے ساتھ پیش آئیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی اسلام نے فرمایا ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کی اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بیویوں کے حقوق اسلام میں اگر دیکھا جائے تو مردوں سے بھی بڑھ کر ہے. ہمیں تو یہاں صرف یہ نظر آتا ہے کہ وہ طلاق کا اختیار جو ہے وہ مرد کے پاس ہے اور مرد حاکم ہے. وہ حاکم کیا پھنس گیا ہے، مارا گیا ہے. اور مردوں کو نبی اسلام تسلی دے رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ عورت کی تو خصلت ہے
پوری زندگی حسن سلوک کرو نا، ایک دفعہ تم سے تکلیف پہنچے نا تو وہ کہے گی کہ جس دن سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ یہ نبی علیہ السلام اس لیے کہہ رہے تھے کہ مرد صبر کریں اور سمجھ لیں کہ عورت کے ساتھ یہ کمزوری اٹیچ ہے اس کی انسٹنکٹ میں، اس کے ساتھ اسی طریقے سے گزارا کرنا ہے، طلاق تک بات نہ پہنچے۔ اسی لیے سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ کبھی مجبوراً معاملہ ہو جائے وہ ایک الگ بات، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ مرد و عورت کا اس طریقے سے جدائی والا معاملہ ہو، کیونکہ اللہ کا جو پلان ہے نا وہ مرد و عورت کے ذریعے تو چل رہا ہے۔ اگر مرد و عورت میں یہ نکاح کی بائنڈنگ نہ ہو، اولاد کو پالنا نہ ہو، تو یہ سارا پلان انسانیت کے پھیلنے کا جو سورۃ النساء کے سٹارٹ میں آیا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور کثیر تعداد میں زمین میں پھیلا دیا، تو اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ مرد و عورت ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ مرد و عورت کا ریلیشن شپ مضبوط اسی صورت میں ہوگا جب مرد ٹالریٹ کریں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کوئی مرد اپنی مؤمنہ بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین برتنے کا سامان، سب سے بہترین اگر کوئی سرمایہ ہے، کوئی نعمت ہے، کوئی رزق ہے اللہ کی طرف سے تو نیک بیوی ہے۔ پھر وہ مشہور حدیث صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت وہ سارے چیلوں سے انٹرویو کرتا ہے، جو ہمارے بعض ماڈرن سکالرز کہتے ہیں کہ شاید برمودا ٹرائنگل میں کوئی تخت لگا ہوا ہے۔ خیر اب اس کی بھی سائنٹیفک ریزن آ گئی ہے، برمودا ٹرائنگل پہ کوئی آسیب کا سایہ نہیں ہے، اس کی سائنٹیفک ریزن موجود ہے، وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں نیشنل جغرافی کے اوپر۔ پانیوں پہ تخت لگا ہوا ہے شیطان کا، شام کے وقت اس کے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں شخص سے چوری کروائی، ایک کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے آج بدکاری کروائی، بڑے بڑے گناہ آ کے وہ رپورٹ کرتے ہیں۔ شیطان خوش نہیں ہوتا جب ایک چیلا کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی ہے، تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس سے معانقہ کرتا ہے، گلے لگا کر اسے اپنی قربت کا یقین دلاتا ہے اور کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ پازیٹیولی آگے چلے، کیونکہ یہ اللہ کا پلان ہے جس کو میاں بیوی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی کا ہو سکتا تھا نا، قرآن حکیم میں آیا کہ اگر کوئی بے حیائی بھی کرتی ہے نا کسی کی بیوی تو اس سے بھی ٹالریٹ کرو، کوشش کرو، پہلے اسے سمجھاؤ، نہ مانے بستر سے الگ کرو، پھر بھی نہ مانے پھر اسے مارو، جو آج غیر مسلم اٹھاتے ہیں، لبرلز اٹھاتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے مارو، بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے مارو۔ نبی اسلام نے اس کی تشریح بیان کی ہے، بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایسا مارنا کہ جس میں نشان پڑ جائے، اس سے بھی آپ نے منع کیا، یعنی نہ ہی سمجھو۔ پریکٹیکلی تو یہ ہوا ہے، نبی اسلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی ہے نا، کبھی نہیں آپ کو ملے گا کہ آپ نے کسی بیوی کو مارا ہو، حتیٰ کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا کہ اگر آپ کی بیویاں اس طریقے سے آپ کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، ظاہر ہے وہ کیا کرتی تھی، نان و نفقہ زیادہ مانگتی تھی کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتے، اور وہ کوئی محلات نہیں مانگتی تھی، وہ کہتی تھی کہ اب باقی مسلمان بھی نفع اٹھا رہے ہیں تو ہمارا بھی تھوڑا خرچہ پانی بڑھ جائے، اگر 2 کھجوریں صبح 2 شام کو ملتی ہیں اور پانی کا 1 پیالہ صبح اور شام کو، تو 1 اور بڑھا دیا جائے، بس یہی تھا، یہ کل کائنات تھی۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر دنیا کا ساز و سامان چاہتی ہو تو تمہیں طلاق دے کر رخصت کرتا ہوں، ہاں اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طریقے سے گزارا کرو۔ لیکن نبی الاسلام نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو مارا نہیں ہے، لہذا یہ جو آیات ہیں
ان کو بعض لوگ اس کا مطلب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جی مارنے کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر ہے سختی کا ذکر نہیں، مارنے کا ذکر ہے، لیکن وہ مارنا سرزنش کے طور پہ ہے، کسی کے کان کھینچ لینا عورت کے لیے تو اتنا بھی بہت ہوتا ہے. جس طرح آپ ایک چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے کبھی تھوڑی سرزنش کرتے ہیں، اور یہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے وحشیوں کی طرح مارنا ہے، اور سارے سلنڈر جب پھٹتے ہیں تو بیوی مرتی ہیں، مرد کبھی نہیں مرتے. نہ بیوی کی ماں کبھی مری ہے، نہ کبھی بیوی کی نند مری ہے کبھی، جس کی وجہ سے وہ سلنڈر پھٹتے ہیں. تو یہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو کچھ اس معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے، اور میں نے یہ آج موقع غنیمت جانا کہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں. یہاں مجھے ضمناً وہ بات بھی یاد آ گئی جو پچھلے دنوں حرم مکہ کے اندر ایک سیکورٹی گارڈ کے ساتھ ایک عورت نے مس بہیو کیا تھا، بالکل غلط کام کیا تھا. میں نے دیکھا یہ جتنی بھی تھوڑی صحت مند عورتیں ہیں جن کا قد زیادہ ہوتا ہے نا، تو ان کا خام خواہ ایک میٹر گھوما ہوا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کسی کو بھی تھپڑ مار سکتی ہیں. تو وہ جو ہماری سسٹر تھی نا، وہ بھی صحت مند تھی، قد کاٹ بھی اس کا اچھا تھا، اس نے تھپڑ مارا، اور مارا کس کو؟ عربی کو. عربی تو اپنی عورتوں کے ساتھ آج بھی جس طریقے سے بہیو کرتے ہیں، آپ نے یہاں پاکستان میں دیکھنا ہے نا، جتنا پشتون کی عورتیں اپنے خامدوں سے ڈرتی ہیں نا، اس طرح وہاں عورتیں ڈرتی ہیں اپنے خامدوں سے. وہاں پہ بھی بعض عورتیں بہت ڈومینیٹ کرتی ہیں، لیکن وہ کم کیسز ہیں. زیادہ تر مرد بہت ڈومیننٹ ہے، اور بعض اوقات وہ زیادتی کی حد تک بھی بیویوں کو مارتے ہیں عربی. اب وہاں پہ عرب کی طرف سے ایک سیکورٹی پہ مامور شخص ہے، اس کو تھپڑ مار دیا اس عورت نے، پتہ نہیں وہ کس وکھرے جہاں میں تھی. تو جواباً اس نے بھی اس کو پھر 2 تھپڑ مارے، پھر وہ گر گئی، پھر اس نے وہ چشمہ بھی اپنا اٹھایا. اس پہ بھی میجورٹی ہمارے جو سپیکرز تھے انہوں نے کہا کہ جی غلطی جو ہے وہ اس عورت کی ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی غلطی کم ہے، مرد کی غلطی زیادہ ہے. عورت جو ہے جسمانی طور پہ کمزور ہے. اب تو ان لوگوں نے بھی مان لیا جو کہتے تھے کہ مرد و عورت برابر ہیں. مرد و عورت میں برابری ہے جسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، ایکویلٹی نہیں ہو سکتی، ناٹ ایٹ آل. آپ نے دیکھا تھا اولمپکس میں وہ الجزائر کی ایک خاتون، بلکہ وہ ٹرانسجینڈر ہی تھا شاید کوئی، اس کا ایک موقع پڑا تو وہ ہنگری کی جو تھی باکسر، اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا اے موقع کو وکھرا ہے بھائی. ہاں، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ مرد و عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے. میں نے تو کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ آج تک کبھی مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم سے نہیں ہوا. انڈکلیئر آپ نے مانا ہوا ہے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہو سکتے. جسٹس ہوگی، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہیں، لیکن جسمانی ساخت میں باقی اعتبار سے وہ ایکول نہیں ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو زیادہ اعتبار سے عورت جو ہے وہ مرد سے زیادہ کوالٹیز رکھتی ہے. دنیا سے آپ مرد ختم کر دیں، انسانیت ختم نہیں ہوگی. کئی عورتیں ہوں گی جو پریگننٹ ہوں گی، ان کے بچے پیدا ہوں گے، پھر نسل انسانی چل پڑے گی. لیکن اگر دنیا سے ساری عورتیں ختم کر دیں، چند سالوں میں انسانیت ختم ہو جائے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ مرد زیادہ اسٹرانگ ہے یا عورت؟ عورت. عورت اپنے پیٹ میں بچے کی پرورش کر سکتی ہے. عورت کو اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے کہ اس بچے کی ڈلیوری کر سکتی ہے. اتنی لچک اس کے جسم میں اللہ نے رکھی ہے، اور پھر اپنے جسم سے اسے فیڈ کر سکتی ہے. مرد کے پاس اس کے قریب قریب بھی وہ کوالٹی موجود ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کا یہ مطلب نکالنا کہ آپ نے مردوں عورت کو لا کے برابر کھڑا کر دینا ہے. جنگ مردوں نے لڑنی ہے. عورتیں زیادہ زیادہ مرم پٹی کر سکتی ہیں، جنگ نہیں لڑ سکتی. مردوں کا کام ہے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں. ہیومن ڈگنیٹی میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں سے اوپر ہی رکھا ہے. تو میں نے کئی احادیث اور آیات سے ثابت کر دیا. تو میرے خیال میں آج اپنی ورڈکٹ دے دوں، اس عورت کی غلطی تھی. اس کے دماغ میں شیطان نے ایک غلط خیال لایا اور اس نے اس سیکورٹی گارڈ کو
تھپڑ مارا جو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا بیچارہ ایمانداری کے ساتھ، لیکن اس کے جواب میں اس کا اس عورت کو تھپڑ مارنا نہیں بنتا تھا. یہ کوئی اچھا امیج نہیں گیا. پہلے ہی مسلمان مردوں کا کوئی اچھا امیج نہیں ہے. آپ اس چیز کو اوائڈ کر سکتے تھے. اس نے کوئی بم نہیں باندھا ہوا تھا جو وہ پھاڑنے لگی تھی. آپ اس کو مارنے کی بجائے صرف آگے جانے سے یوں روک دیتے. دیٹس آل. اور اتنی دیر میں آپ کے پاس عورتوں کی بھی پولیس وہاں موجود ہے. بڑی تگڑی قسم کی عورتیں وہاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں. ہاں، اور وہ کنٹرول کر لیتی ہیں. اس مسلمان مرد کا کام نہیں تھا کہ وہ تھپڑ مارتا، پھر اس نے ایک تھپڑ نہیں مارا، 2 مارے. پھر اللہ کا حکم اس عورت نے تو توڑا تھا کہ اس نے مرد کو چہرے پہ تھپڑ مارا، جو بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے مارنے سے منع کیا. اور اس مرد نے بھی اللہ کا حکم توڑا، اس نے 2 تھپڑ مارے، وہ بھی چہرے پر مارے. حالانکہ قرآن میں ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگی. اس قسم کے جو معاملات ہیں، جس طرح سورۃ المائدہ میں آئے کہ دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم، لیکن وہ جوڈیشری کے تھرو ہوتا ہے، آپ نے خود نہیں کرنا ہوتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ وہ ایک صحابی کہ وہ دانت ٹوٹ گیا تھا تو وہ قصاص کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا. خیر بعد میں وہ معافی والا معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نرمی پیدا کی، ایک صحابی کی دعا لگ گئی. لیکن خود آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے اس طریقے سے. تو وہ قانون کی حفاظت کے اوپر مامور تھا شخص. اس کا کام یہ نہیں تھا کہ تھپڑ کے جواب میں اس عورت کو 2 تھپڑ مارتا. اور طریقے سے بھی اس عورت کو روکا جا سکتا تھا. 2-3 مرد یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تو وہ عورت ان کو کراس کر ہی نہیں سکتی تھی. اتنی دیر میں باقی لوگوں نے اس عورت کو کہنا تھا کہ تم غلط طرف جا رہی ہو، لیکن شاید وہ جذبات میں تھا، اس نے جواب اس کو 2 تھپڑ مار دیے. اس عورت نے بھی غلط کیا، مرد نے اس سے بڑا غلط کیا. ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. اسلام میں ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت برابر ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر جو حاکم بنا دیا ہے، کوئی زیادہ ان کو درجہ دے دیا اس حوالے سے، تو بھائی عورتوں کا درجہ ہی اوورال زیادہ لگتا ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ نے پسے ہوئے طبقے کو رسپیکٹ دی ہے. باقی ہیومن ڈگنیٹی میں سارے برابر ہیں. اینڈ پہ میں UAE کی حکومت سے بھی اور وہاں کے رہنے والے غیرت مند مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں اور آئندہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں. اور یہ جو آپ اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، انہوں نے خوش کوئی نہیں ہونا. نہ انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ فلسطین میں وہ مسلمانوں کو کوئی امن دینے کے لیے وہاں تیار ہیں. الٹا آپ اتنے مہنگے مہنگے جہاز ان لوگوں کو گفٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہاں سے کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے آپ کو دولت اس لیے دی تھی کہ اپنی رعایا کے اوپر لگائی جائے. میں سوچتا ہوں اب دنیا پہ اسلام کا کیا امپریشن جاتا ہوگا. دنیا میں تو لوگ عربیوں کو ہی دیکھتے ہیں نا کہ یہاں سے اسلام نکلا ہے، اور عربیوں کا آپ کو لیول نظر آ گیا ہے اس پوری ایکٹیویٹی میں. اللہ تعالیٰ عرب کے مسلمانوں کو بھی ہدایت دے، حکمرانوں کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.